अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में अच्छी सेहत में होंगे। बेटे आज जो है ना वो आपकी स्क्रीन पर जो नज़र आ रहा है वो सूरह अनफाल का चैप्टर नंबर 1 है और मैंने कोशिश ये की है कि हम रिवीजन स्टार्ट कर दें दोबारा से, मतलब चैप्टर नंबर 1 से लेकर और फिर हम चैप्टर वाइज इसकी रिवीजन करें। और इसी चैप्टर का एक टेस्ट है जो मैंने बनाया हुआ है, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगी अभी स्क्रीन पर ही। तो हम ये इसकी मैं रिवीजन आपको दूंगी इस चैप्टर की और सूरत का पस मंजर दूंगी और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो फिर मैं लास्ट 15 मिनट्स में आप लोगों से बारी बारी पूछूंगी। तो आप लोगों ने अपने पास जो आपकी वर्कबुक्स हैं अगर तो वो, और या ये कि आप लोग अपना जो है वो जो आपका जो आपने काम किया हुआ है वो सब चीज़ें अपने पास रखें और ध्यान से सुनिएगा, फिर इसी से रिलेटेड टेस्ट होगा एक। शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अनफाल का पस मंज़र हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, अनफाल जमा है नफिल की और नफिल का मतलब है ज़ायद माल। इस सूरत का नाम अनफाल इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें ज़ायद माल यानी माल गनीमत की तकसीम के बारे में अहकामात अल्लाह ताला ने बयान फरमाए हैं। तो इस एतबार से इस सूरत के अंदर पहली जंग का जिक्र है, जंग बदर का, जो मुसलमानों और कुफार के दरमियान लड़ी गई थी। और उस वक्त मदीना मुनव्वरा में सन 2 हिजरी में मुसलमान जो थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटा सा लश्कर तरतीब दिया था तकरीबन 313 सहाबाए कराम का। नहीं ना। और वो लश्कर तरतीब देने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इत्तला पर, जब अबू सुफियान का जो ग्रोह था वो आ रहा था शाम से तिजारती काफिला लेकर और मक्का की तरफ उसने जाना था, तो उन्होंने इरादा किया कि हम इस ग्रोह पर या इस लश्कर पर, तिजारती लश्कर पर हमला करेंगे और माल गनीमत जो है वो ले लेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को और आप खुद भी उस लश्कर के अंदर, इस काफिले के अंदर मौजूद थे। तकरीबन 313 सहाबाए कराम का ये लश्कर था और ये बदर के मकाम पर पहुंचा। इत्तला ये मिली थी कि यहाँ से होके गुजरेगा। बदर मदीना के बाहर एक छोटी सी वादी का नाम है, पहाड़ी वादी का। तो इत्तला ये मिली थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि यहाँ से ये लश्कर गुजरेगा तो इस पर एक आसानी से हमला किया जा सकता है। लेकिन अबू सुफियान के तिजारती काफिले में, अबू सुफियान उस तिजारती काफिले को लीड कर रहा था, उसकी सरकर्दगी में था। तो उसको जब ये इत्तला मिली मुसलमानों की तरफ से कि उनका इरादा हमला करने का है, उसने अपने एक जासूस को फौरन रवाना किया मक्का की तरफ, ये पैगाम देकर कि मुसलमान हम पर हमला करने को आ रहे हैं तो हमारी मदद को आओ। अब उसने अपना रूट चेंज कर लिया अबू सुफियान ने, और उधर से अबू जहल जो था वो एक मुसल्लह लश्कर लेकर रवाना हुआ मक्का से मुसलमानों से बाकायदा जंग करने के लिए। मुसलमानों को ये मालूम नहीं था कि हमें इतने बड़े लश्कर का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह ताला की प्लानिंग में और अल्लाह को ये मालूम था कि ये चैलेंज मुसलमानों को दिया जाएगा। तो इस एतबार से ये टाइम जो था मुसलमानों के लिए बहुत टफ टाइम था, क्योंकि ना उनके पास असलहा बहुत ज़्यादा तादाद में था, ना सवारियां बहुत ज़्यादा तादाद में थीं, और ना वो इस तैयारी के साथ निकल कर आए थे। लेकिन अल्लाह को मंजूर था कि कुफार के बड़े लश्कर से उसका टाकरा हो जाए। अब अबू सुफियान तो रूट चेंज करके चला गया और अबू जहल उसकी जगह पर आ गया। अबू जहल के लश्कर को जो जगह मिली वो नशेबी इलाका था, यानी निचला इलाका था। वहां पर कुफार के लश्कर ने पड़ाव डाल लिया, और मुसलमानों को जो जगह मिली वो थोड़ी ऊंची जगह थी, वहां पर मुसलमानों ने पड़ाव डाल लिया। अब जंग शुरू होने से पहले पिछली रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो 2 रकात नमाज नफिल के अदायगी के लिए निकले और उन्होंने अल्लाह ताला से बहुत ज्यादा रो रो कर दुआ की कि ए पाक परवरदिगार, इस रूए जमीन पर बस ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो तेरा नाम लेने वाले हैं। अगर ये शिकस्त खा गए तो फिर रूए जमीन पर कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं होगा। तू हमें अपनी गैबी मदद के साथ और हमें अपनी मदद और कुव्वत के साथ हमें फतह अता फरमा दे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत गिड़गिड़ा कर, बहुत रो कर अल्लाह के हुजूर ये दुआ मांगी।
پھر خیر جنگ شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی بھی دی اور 1000 فرشتوں کی مدد کا وعدہ بھی کیا کہ وہ آئیں گے اور زمین پر اتریں گے اور مسلمانوں کے ساتھ ہو کر لڑیں گے، اور وہ مسلح فرشتے ہوں گے، مطلب تلواروں کے ساتھ آئیں گے، چونکہ اس زمانے میں تلوار کے ساتھ ہی جنگ کی جاتی تھی۔ اب یہ اطمینان قلب بھی تھا اور اللہ کی طرف سے مدد کی خوشخبری بھی تھی، تو مسلمانوں کے حوصلے جو تھے وہ تھوڑے بلند ہوئے۔ لیکن یہاں پر قابل ذکر بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے نبی کا کہا مانا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کیا مسلمانوں سے کہ بتاؤ تم لوگ کیا، اب تمہاری کیا رائے ہے، تو اس پر انصاری صحابہ کرام وہ تھے جو مدینہ میں پہلے سے مقیم تھے، انہوں نے کہا اور باقی لوگوں نے بھی کہا یا رسول اللہ ہم وہ کام نہیں کریں گے جو موسیٰ نے اور اس کی قوم نے کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کو کہا تھا کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا لڑو اور ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، اور ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اگر آپ ہمیں آگ میں بھی کودنے کا حکم دیتے ہیں تو ہم آگ میں بھی کود جائیں گے، لیکن ہم آپ کا ساتھ نبھاتے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس بات کی بہت زیادہ تقویت ہوئی۔ خیر مسلمانوں نے جنگ شروع کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی ایمانی قوت کی بنا پر فرشتوں کی مدد سے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح نصیب فرما دی۔ 70 کے قریب جو تھے وہ کفار کے سردار بڑے بڑے وہ مارے گئے اس جنگ میں، 70 کے قریب ہی لوگ گرفتار ہوئے اور مسلمانوں کے ہاتھ مال غنیمت بھی آئے، یعنی وہ جو مال اپنے ساتھ لے کر آئے تھے وہ سب چھوڑ کے فرار ہو گئے۔ اب وہ مال جو جنگ کے بعد ہاتھ لگا وہ مسلمانوں کا تھا، لیکن اس مال میں تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا، مجاہدین کہتے تھے کہ یہ اس پر ہمارا حق ہے اور باقی لوگ کہتے تھے کہ نہیں باقی مسلمانوں کا بھی حق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس جھگڑے کو وہیں ختم کرنے کے لیے اسٹریٹ اوے یہ بات کہی کہ یہ مال نہ تمہارا ہے نہ کسی اور کا، یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے اور انہی کو اختیار ہے کہ یہ کس کس کو ملے گا۔ چونکہ مسلمان اس وقت کافی قسم پرسی کی حالت میں تھے، بہت غربت کی حالت میں تھے اور ضرورت بھی تھی ان کو مال کی، لیکن وہ سب اللہ کے اس حکم کے آنے کے بعد خاموش ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تقسیم کے احکامات اس صورت میں نازل کیے، اور اس صورت کے اندر پورا تبصرہ ہے غزوہ بدر کا کہ کیا حالات و واقعات پیش آئے اور کیسے کیسے مسلمانوں نے کڑا وقت کاٹا، اور اہل بدر کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ وہ جماعت تھی مسلمانوں کی جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی اللہ تعالیٰ نے، اور یہ فرما دیا تھا کہ اگر خدا نخواستہ آئندہ، اول تو سرزد ہونے کا کسی بڑے گناہ کا امکان نہیں، لیکن بشری تقاضے کے تحت اگر کوئی گناہ سرزد ہوتا بھی ہے تو ان کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور پھر یہ سب سے بڑی خوشخبری تھی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہ تمام صحابہ کرام کے لیے ایک زبردست خوشخبری تھی دنیاوی مال کے علاوہ۔ اچھا اس صورت کے بارے میں اس صورت کے 75 آیات ہیں، 10 رکوعات ہیں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، میں صرف آپ کی ریویژن کے لیے ان چیزوں کو بار بار دہرا رہی ہوں تاکہ جب میں آپ سے ٹیسٹ لوں تو پھر آپ لوگ ذہنی طور پر پوری طرح تیار ہوں ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے۔ اب میں آیات اور ان کے ترجمہ بھی آپ کے سامنے دہراؤں گی تاکہ اگر کوئی کوشچن اس نوعیت کا ہوگا آپ کے سامنے تو وہ آپ ٹیسٹ آسانی سے مجھے اس کے آنسرز دے سکیں گے۔ اچھا جو ٹیسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس صورت کو ختم کرنے کے بعد، وہی ٹیسٹ میں آپ کے لیے ہوم ورک میں شیئر کروں گی، تو آپ لوگوں کے پاس جو رجسٹرز ہیں علیحدہ آپ نے ان رجسٹرز پر وہ پورا اتارنا ہے، ٹیسٹ نمبر 1 کے لکھ کر، ڈیٹ لکھ کر، اور اس کے بعد وہ ہوم ورک آپ نے کرنا ہے، اس میں شارٹ کوسچنز بھی ہوں گے اور ایم سی کیوز بھی ہوں گے۔ بہت دھیان اور توجہ سے سنیے، یہ ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں، میں صرف ریوائز آپ کو اس لیے کروا رہی ہوں تاکہ ہم چیپٹر وائز اپنے سلیبس کو بہت اچھی طرح ریویژن کر لیں اور کسی قسم کی پریشانی آپ لوگوں کے لیے نہ رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجاہد لوگ تم سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے، کہہ دو کہ مال غنیمت خدا اور اس کے رسول کا مال ہے، تو خدا سے ڈرو اور اپنے آپس میں صلح رکھو۔ فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سٹاپ لگوا دیا کہ تم اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اس مال کے پیچھے اپنی نیکیوں کو ضائع مت کرو، مطلب مال کی لالچ تمہارے دل میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اس جنگ کا پرسپیکٹو اور اس کا جو مقصد تھا وہ مال سے کہیں آگے تھا، اس کا مقصد بہت آگے تھا اور بہت
اونچا تھا اس کا مقصد، اس کو مال کے ہوس میں اور لالچ میں اس مقصد کو خراب نہ کرو، اس مقصد کو ضائع نہ کرو۔ اور اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر مومنین کو کہہ دیا کہ اگر تمہارا واقعتاً ایمان ہے اللہ اور اس کے رسول پر تو تمہیں اس مال کی ہوس اور لالچ کو چھوڑ دینا چاہیے، صرف اللہ اور رسول کی فرما برداری کرو، جیسے حکم نازل ہوتا ہے ویسے کہو ٹھیک ہے، آمنا، ہم ایمان لے آئے اور ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ مومن تو وہ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے کہا کہ مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، اور مومن ہو تو کون سی خوبیاں ہونی چاہیے، وہ صفات، وہ کرائٹیریا اپنے اندر چیک کرتے جاؤ۔ کیسے ہوتے ہیں مومن؟ پہلی صفت کیا ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو سرنڈر وہیں کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ کا حکم آ گیا، اب ہم اس کے آگے ہماری کوئی رائے کی اہمیت نہیں۔ پھر دوسری صفت کیا ہے؟ جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، کلام اللہ تو نازل ہو رہا تھا اس وقت، تو جب اس کی آیات نازل ہو گئیں تو کیا ہوتا ہے؟ ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ مطلب کیا اس بات کا کہ بے شک تمہیں کتنی بھی ضرورت تھی مال کی، اور کتنی ہی تم نے کتنی محنت کی تھی اور تم نے اپنی جان لگا دی تھی، اس کے باوجود بھی جب اللہ کا حکم آ جائے تو تمہیں اللہ پر ٹرسٹ کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے کہ یہ حکم بھی میرے فائدے کے لیے ہے۔ اگر اللہ کا ہر حکم میرے فائدے کے لیے ہے تو یہ حکم بھی میرے فائدے کے لیے ہے اور میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، پھر اگلی صفت کیا بیان کی؟ اور وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، یعنی ان کے دل میں مال کی محبت نہیں ہوتی، مال اگر ملتا بھی ہے تو اس کو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، نماز پر ہمیشگی کرتے ہیں۔ یقیمون کا لفظ استعمال ہوا ہے، نماز قائم کرنا، ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، با محاورہ یہاں پر آپ کے سامنے آپ کی بک میں نماز پڑھنے کا ہی لفظ ہے، لیکن اصل میں نماز پڑھنا صرف اپنی نماز پڑھنا ہوتا ہے، اور قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے نماز پر ہمیشگی ہونا، یعنی اس کو مستقل بنیادوں پر اپنی زندگی کا حصہ بنا لے آدمی، اور اس کی اقامت، اس کے قیام کے لیے کوشاں رہے، اور اس کے لیے وہ ہمیشہ کوشش کرتا رہے، چاہے سردی ہے یا گرمی ہے، موسم کیسا بھی ہے، کتنی بھی دقت ہے، حالت جنگ میں بھی نماز چھوڑنے کا حکم نہیں۔ یہ ہے نماز کا قیام جو مومنین پر لازم ہے۔ چھوٹی چھوٹی وجوہات کی بنا پر نماز کو ضائع کرنا یا چھوڑ دینا، یہ ایک، آپ سمجھ لیجئے، دین کا ایک ستون گرا دینا۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک بھی آتا ہے کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہی ہے۔ اب یہ کون سے مومن ہیں جو صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی؟ یہ کون سے مومن ہیں؟ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں، لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، اور ان کے لیے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے، بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ یہ ایسے مومن ہیں جو سچے ہیں، اپنی بات کو سچ ثابت کرتے ہیں، اور اللہ کے ہاں ان کے لیے بڑے بڑے درجے بھی ہیں، بخشش بھی ہے اور عزت والا رزق بھی۔ یعنی تم جس مال اور جس رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہو وہ تو اللہ کی طرف سے ہی تمہیں ملے گا نا، تو جو اللہ کی طرف سے ملے گا وہی باعزت رزق ہوگا، اس پر بھروسہ رکھو، وہ دے گا انشاءاللہ تمہیں، لیکن تم آپس میں جھگڑا نہ کرنا، اور اس مال کے پیچھے اپنے دلوں میں جو ہے وہ کجی مت ڈالنا، ٹیڑھ مت پیدا کرنا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ یہاں سے اگلی آیت سے، آیت نمبر 5 سے ہمیں جو جنگ کی صورتحال ہے وہ واضح فرما رہے ہیں۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، اور ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا، اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی۔ یہ وہی والا ٹائم ہے کہ مسلمان تو پلان تو کچھ اور کر کے نکلے تھے گھر سے، اس وقت تک ان کو معلوم نہیں تھا کہ ہمارا کس گروہ سے واسطہ پڑنے والا ہے، لیکن جب نکل آئے تو اب وہ دل میں پریشان ہو رہے تھے۔ ناخوش ہونے کا مطلب یہ کہ وہ پریشان تھے کہ یا اللہ ہماری تعداد تو ان کا ایک حصہ ہے،
نہ ہمارے پاس اس طرح کا اسلحہ ہے، نہ لشکر ہے، نہ جماعت ہے، ہم ان سے کیسے لڑائی کر سکتے ہیں؟ یہ وہ ناخوشی تھی جو ان کے دل میں پیدا ہو رہی تھی. اس ناخوشی کو آپ پریشانی سمجھ لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی پلاننگ کے ساتھ مسلمانوں کو وہاں سے نکالا، ایک چیلنج کام دینے کے لیے، ایک چیلنجنگ سچویشن سے واسطہ ڈالنے کے لیے. اور یہاں پر مسلمانوں کو ایکسیپٹ کرنا تھا اس چیلنج کو. یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون، اور وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے لگے، گویا موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں. یعنی ان کو پتہ لگ رہا تھا کہ ہم موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں، ان کو صاف صاف لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں ہم بچیں گے بھی کہ نہیں بچیں گے. ان کے دل میں وسوسے پیدا ہو رہے تھے، ان کے دل میں ایک رنج پیدا ہو رہا تھا. وہ منہ سے نہیں اظہار کر رہے تھے، لیکن دل میں وہ بہت زیادہ فکر مند تھے اور پریشان تھے، اور وہ خوف اور اندیشے ان کے دل میں جڑ پکڑے ہوئے تھے. لیکن اللہ اس کے آگے کیا وعدہ کر رہا تھا؟ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے. اللہ تعالیٰ کا مقصد تمہارے مقصد سے بہت بلند تھا. تم صرف ایک آسان لشکر پہ قابو پانا چاہتے تھے اور اس سے مال ہتھیانا چاہتے تھے، اور اللہ چاہتا تھا کہ تمہارے دین کی بڑائی کو اور عظمت کو، اور تمہارے نبی کی بڑائی اور عظمت کو، اور اپنے فرمان کو دنیا پر ثابت کر دے. اور کس کے ذریعے ثابت کر دے؟ مسلمانوں کے ذریعے ہی ثابت کر دے. اور اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت اور قوت دی مسلمانوں کو کہ ایک ایک مسلمان 20 کافروں پر بھاری ہو گیا، اور بڑی بے جگری اور بڑے بے خوفی کے ساتھ لڑائی کروائی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو. ان کے اپنے اندر کا بھی خوف نکالنا تھا، ان کو ایک ٹرین کرنا تھا کہ تمہارا آئندہ آنے والے وقتوں میں اس سے بھی بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے، تو تم اپنے آپ کو ہر چیز کے لیے تیار رکھو. اور ٹریننگ تھی ایک مسلمانوں کی، یہ جنگ نہیں تھی، ایک بہت زبردست قسم کی ٹریننگ تھی اللہ کی طرف سے. اور اللہ تعالیٰ کا مقصد کچھ اور تھا. مال تو ملا ہی ملا، لیکن دنیا پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ اسلام ہی ایک سچا دین ہے. کیونکہ جب ابو جہل اپنے مکہ سے نکل رہا تھا تو اس نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ جو گروہ حق پر ہو تو اسی کو ہی فتح دینا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ثابت کر دی اس جنگ کے اندر. آگے فرما رہے اللہ تعالیٰ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے وہ مشرک ناخوش ہی ہوں، یعنی بالکل واضح کر دے. اسی لیے غزوہ بدر کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، فیصلے کا دن بھی کہا جاتا ہے، فرق کرنے والا دن بھی کہا جاتا ہے، جس دن حق اور باطل بالکل علیحدہ علیحدہ ہو. اور مسلمانوں نے صرف اپنے ایمان کی قوت کے بلبوتے پر اور اللہ کی مدد سے یہ جنگ جیتی. اور اس سے ثابت ہوا کہ جنگیں اسباب اور مال کی بنا پر نہیں جیتی جاتی، بلکہ جنگوں میں مقابلہ ایمانی قوت پر کیا جاتا ہے اور اللہ کے بھروسے اور مدد کے سہارے کیا جاتا ہے. جب ہر مسلمان کے دل میں یہ جذبہ ہوگا تو یقیناً اللہ تعالیٰ فتح بھی عطا فرمائیں گے. اور یہ وعدہ اللہ کا آج بھی قائم ہے. یہ وعدہ آج کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ اپنے اندر وہی جذبہ پیدا کر لو تو اسی طرح کی مدد تمہارے لیے آسمان سے نازل ہوگی. یہ سچا وعدہ ہے اور سچی بات ہے، اللہ کا سچا کلام ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں. استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اور جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ جو تھا یہ سچ مچ کا وعدہ تھا. جب فریاد کی اللہ کے رسول نے مسلمانوں کے بہاف پر تو اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا اور اپنے نبی کو یہ تسلی دی. 1000 جتنے کافر لڑنے کے لیے آئے تھے نا اتنی ہی تعداد میں فرشتوں کے نزول کا وعدہ بھی کیا اور مدد کا وعدہ بھی کیا، اور سچ مچ میں وہ فرشتے نازل ہوئے. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں اور بائیں طرف کھڑے ہو کے باقاعدہ جنگ کر رہے تھے، سفید لباس میں ملبوس تھے، اور انہوں نے کافروں کی گردنوں پر اور ان کی جوڑوں پر ضربے لگا کر ان کو ہلاک کیا. یہ بالکل سچی بات ہے.
وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور اس مدد کو خدا نے محض بشارت بنایا تھا، یعنی ایسی خوشخبری تھا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے، یعنی اللہ جانتا ہے جو بھی کام ہونا ہوتا ہے وہ اللہ کی پلاننگ میں موجود ہے، اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو علم ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ نیتوں کے مطابق، آدمی کی نیت کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ یہ بڑی زبردست بات ہے، اور یہ ایک ایک آیت جو ہے نا وہ ہمیں بہت سارے سبق دیتی جاتی ہے، بہت ساری حکمتیں بتاتی جاتی ہے۔ یہ تھوڑا سا ریویو تھا اس چیپٹر کا، میں ورڈز میننگ آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ الانفال مال غنیمت، اگر آپ کے پاس ٹیکسٹ بکس ہیں اپنے پاس تو بیٹے وہ بے شک کھول لیں، اور چاہے اسکرین شیئر ہو رہی ہے آپ وہاں سے دیکھ لیجئے، اور یہ میں پوچھوں گی ابھی ٹیسٹ میں۔ اصلحوا ذات بینکم، اپنے آپس کے تعلقات درست کرو۔ وجلت، ڈرتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ کارہونا، ناگواری محسوس کرنے والے۔ یساقونا، وہ ہانکے جاتے ہیں۔ احدا، ایک۔ دابرہ، جڑ۔ تستغیثونا، تم فریاد کرتے ہو۔ مردفینا، لگاتار آنے والے۔ غیر ذات الشوکتی، بغیر کانٹے، بغیر اسلحے یا قوت کے۔ یہ ٹیسٹ اب آپ کے سامنے آ جائے گا اسکرین پر، اس کو دیکھیے گا، میں تھوڑا سا اس کو اور زوم ان کرتی ہوں۔ جی میرا خیال ہے واضح ہوگا سب کے لیے۔ اب کلیئر ہوگا انشاءاللہ۔ چلیے جی، اب ہم نے یہ ریویو کیا ہے چیپٹر، اب ہم اس کو میں اس میں کوسچن آنسرز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔